रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है, लेकिन देखिए हम औरतों के लिए तो ये नहीं है ना कंडीशन, हम तो घर में पढ़ते हैं। तो फजर की नमाज आदमी जब मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो उस वक़्त तक बैठे रहते हैं जब तक सूरज तुलू होता है। ठीक है? तो जैसे ही सूरज तुलू होता है तब तक वो बैठे अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हज और उम्रे का सवाब है एवरी सिंगल डे। अल्हम्दुलिल्लाह। और रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का, पूरे हज और पूरे उम्रे, पूरे हज और पूरे उम्रे, मतलब 3 दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दे के फरमाया था कि उनको इतना सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए भी तो बहुत बहुत सी आसानियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें 9 दिन के रोज़े मिलते हैं, लेकिन अगर हम 9 के नहीं रखते तो हम हर किसी की कंडीशन फ़र्क होती है, कोई थोड़े से रख सकता है और कोई सिर्फ़ अरफ़ात का दिन का रोज़ा रखता है, तो उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन और कबूल व मंजूर करे, क्योंकि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हम सब को, आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को, अपने तमाम स्टूडेंट को, सुनने वालों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मेहनतों को, वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो देखना है ना कि हमारी नीयतें क्या है, और कबूल और मंजूर करे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगर आपको नींद आएगी तो बिस्तर में घुस के फिर भी क्लास सुनते रहिएगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सूरत नाहल कंप्लीट करेंगे, ताकि छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जब हम दोबारा से आएंगे तो हम 30th पारा इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे यही प्रॉमिस था कि हम 30th पारा करेंगे, उसके बाद वापस आके फिर हम 15 पारा जो है वहाँ से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हमने जो नीयत की है हम उसको, उस पर अमल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे कुर्बानी के बारे में भी, तो आज हम थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि क्लास लंबी होगी, क्योंकि हमने ये सूरह ख़त्म करनी है। तो थोड़े से सवालात के जवाब जो है वो मैं आपको आसानी से दे देती हूँ कि तिरमिज़ी की हदीस है 1505 और इब्न माजा की है 3149। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि घर का जो सरबराह बाप है या शौहर है, अगर वो कुर्बानी देते हैं तो क्या वो सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाती है? क्योंकि हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, और बाज़ ने ये कहा कि नहीं, ये तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी है जो साहिब निसाब है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों अब क्लियर बात नहीं समझ आती है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर घर का सरबराह जो है, चाहे वो वालिद है या शोहर, वो कुर्बानी करता है और बाकी अहले खाना जो है वो साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जैसे अगर लड़का है वो कमा रहा है, ठीक है, लड़की है वो कमा रही है, या बीवी के पास 750 तोले, सॉरी आई विश 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है, तो वो साहिब निसाब होगी। अब 100 इतने 750 तोले होगा तो वो तो पक्की साहिब निसाब, मोहल्ले की भी कुर्बानी कर देगी। तो अच्छा जी, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अच्छा, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, और जबकि वो उसमें सारे घर वाले शरीक होते थे। तो उस पे उलमा ने बताया कि ये हुक्म उस वक़्त के रवाज और वसाइल के मुताबिक था, वसाइल के मुताबिक था। आज के दौर में क्योंकि कुर्बानी माली इस्तात रखने वाले हर फर्द पर वाजिब है, इसलिए अगर बीवी या बच्चे साहिब निसाब होंगे, अब साहिब निसाब आपको मैंने बता दिया ना, तो वो ज़हन में रखिएगा। तो वो क्या करे कि अगर बीवी या बालिग बच्चे खुद साहिब निसाब, यानी उनके पास इतना माल है कि उन पर ज़कात वाजिब है, तो उनकी अलग कुर्बानी होगी। घर के सरबराह की कुर्बानी उनकी तरफ से काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो खुद माली तौर पर अपने जिम्मेदार हैं और साहिब निसाब हैं। बीवी या बालिग बच्चे अपनी तरह से कुर्बानी करेंगे, या वो घर के सरबराह को
سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کی طرح سے بھی قربانی کر دے۔ اچھا یہ تو کوشچن آپ کو سمجھ آ گئی نا ساری۔ اب جو ڈفرنس ہے نا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فقہ حنفیہ، کیونکہ اکثر ہم لوگ، آپ نے یہ سنا ہے نا، میں اکثر کلاسز میں بھی یہ بات کرتی تھی کہ لوگ آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ پہلا کویشچن کیا کریں گے کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ تو آج آپ اسی مسلکوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ حالانکہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں جب ہمیں فقہی مسئلوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو پھر جو آسانی والا معاملہ ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ۔ اب کیا ہے کہ فقہ حنفیہ میں کیا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب، وہ بالغ ہے، عاقل ہے اور مومن ہے، اس مسلمان پر واجب ہے۔ اگر گھر کے افراد میں سے کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا اس کے ماتحت، مطلب اس کے بیوی اور یا بالغ بچے ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف اپنی قربانی کر کے پورے گھر کی طرح سے قربانی نہیں کر سکتا اگر دوسرے افراد صاحب نصاب ہوں تو۔ اگر بیوی اور بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو سربراہ کی قربانی ان کی طرح سے کافی ہو جائے گی۔ یہ کس کا ہے؟ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فقہ مالکیہ جو ہے ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد جیسے سربراہ ہے قربانی کر لے تو پوری فیملی کی طرح سے قربانی کافی ہے، بشرط کہ سب افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور کھانا پینا مشترک ہو۔ صاحب نصاب کی تفصیل اس قدر سخت نہیں ہے جتنی فقہ حنفیہ میں ہے۔ اچھا جی، فقہ شافی جو ہے نا، شافیہ، ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی طرح سے قربانی کرے تو کافی ہے، اور چاہے تو اپنی قربانی میں نیت کر سکتا ہے کہ وہ اہل خانہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ ڈیفرنٹ جو فقہ ہے نا اس کے مطابق دیکھیں، یہ جب لوگ کبھی کویشچن پوچھتے ہیں تو مجھے غصہ آتا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو اتنا چھوٹا بنا لیا ہے کہ آپ اس کے کویشچن کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیا بندہ جو ابھی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے وہ کویشچن پوچھ رہا ہوتا ہے اپنے استاد سے، تاکہ اگر آپ کسی اور کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم نہیں فالو کرتے تو ہم نے تو آپ سے پڑھنا ہی نہیں کیونکہ آپ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہاں تک بات ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ جس جگہ پہ بڑے ہوتے ہیں نا، جن گھروں کا طریقے بھی فرق ہوتے ہیں، جن گھروں میں وہ بڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہی اپنایا ہوتا ہے اور وہی سیکھا ہوتا ہے کہ جو ہمارا مسلک ہے وہی ٹھیک ہے، باقی مسلک تو سارے غلط ہیں، اور بس پتہ نہیں کتنے غلط ہیں کہ ان کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لڑائیاں کسی لیے ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان میں بعض مساجد کے باہر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فقہ کو فالو کرنے والوں کی مسجد ہے اور یہ وہ، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہاں سے کہاں اپنے آپ کو لے کے، پہلے ہی چین کوئی نہیں ہے والی بات ہے، پہلے ہی ہم لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کرے تاکہ ہمیں وسعت پیدا ہو اور ہمارا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، ہمارا حاضر امام تو قرآن ہے نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم نے بتایا ہم اسی پہ عمل کرنے والے بنے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا دوسرا یہ کہ ہماری تو یہاں پہ عید فرائیڈے کی ہے، آپ لوگوں کی سیٹرڈے کی ہے پاکستان میں نا، انڈیا میں آئی تھنک وہ سیم ہی ہوگی پھر۔ تو ایک حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مبارکباد دی بلکہ، اور کہا کہ آج تو تم لوگوں کی دو عیدیں ہیں، ایک جمعہ عید ہے اور دوسری عید ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ جمعے کے بدلے نماز عید جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو جمعہ پڑھیں گے، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس زمانے میں بھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی جمعے والے دن بھی عید آئی تھی، تو ابھی ہماری عید جو یہاں پہ ہے وہ بھی جمعے کے دن ہے، تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی کہیں سے بھی لنک تھوڑا سا جڑتا ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس دور میں بھی ایسے ہوا تھا اور آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس دفعہ کی عید بھی جمعے کو ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ کے۔ تو اچھا اب دوسرا عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی کویشچن تھا
کہ آپ لوگ جو ہے کیسے رکھیں گے روزہ، تو بہت سے علماء کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں آپ ہیں آپ نے اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے. لیکن میں ہمیشہ، میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے انشاءاللہ کل میں وہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں گی. میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کیونکہ یہ عید جو ہے نا یہ تو حج کی وجہ سے ہے، یہ عرفہ کے اگلے دن عید ہے. تو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہم ہر جگہ پہ ٹی وی ہے، ہر جگہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ عرفہ کا دن ایکچولی کون سے والا دن تھا وہاں پہ. تو اس دن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کنفیوژن نا، جیسے پاکستان میں سیٹرڈے کی عید ہے تو سعودیہ میں تو عید فرائیڈے کی ہو جائے گی اور ان کا عرفہ کا دن تھرسڈے کا ہوگا، تو آپ تھرسڈے فرائیڈے 2 دن روزہ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو عرفہ کا دن آپ کو مل جائے. کیوں اتنا بڑا روزہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کو نہ چھوڑیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اختلاف ہے نا فقہی مسئلوں میں وہ جانے، ان کو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو بھی قرآن و سنت کے کلوزسٹ جا کے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو تھوڑا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائے نہیں کوئی اجر ضائع نہیں جائے. بے شک تسلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی 2 دن کے روزے رکھ لیجئے گا. ہمارا تو ایک ہی بنے گا کیونکہ ہم تو ادھر ہیں، لیکن جنہوں نے 9 پورے رکھ رہے ہیں، یادیں رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قبول اور منظور کرے، آمین. تو آئیے جناب سورۃ نحل سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورۃ نحل کی آیہ نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا. کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا. اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی. آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہیں. وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ ظالم تھے، کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سوچتے وہ بستی کی بات ہے، وہ ملک کی بات ہے، وہاں پہ یہ ہوا. وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک جو گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے. اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا. سورۃ نحل جو ہے نا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا. ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم بار لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ بھی ایسی آیات آ رہی ہیں ان کو پن پوائنٹ کر سکوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَقُلُوا، تو پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
جو رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے نا، اور سب سے بڑی نعمت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تھی مسلمانوں پہ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ دیکھو فاکلو، جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن کیا کھانا ہے؟ حلالاً طیبا، جو حلال ہوگا اور پاک ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اب ادھر بھی غور آپ نے کرنا ہے کہ حلال تو ہے نا، حلال جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ حلال مال جو ہے کمانا ہوتا ہے، جو جیسے کمائی بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ اور طیب کیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانا، اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا کسی بھی چیز کو۔ اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا نا، آگے جا کے ڈیفرنٹ اور بھی چیزیں آئیں گی۔ تو حلال مطلب اور طیب کا مطلب کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کہی ہیں، اس کے لیے جو ذرائع ہیں آپ کے، جو فار ایگزامپل جو جاب کرتے ہیں آپ، یا آپ نے بزنس کیا ہے، یا کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ ہے نا، وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ طیب بھی نہیں ہے، اور وہ پھر کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی بات یہ کیوں آگے جاتی ہے کہ حلال کھاؤ طیب کھاؤ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اگر حلال نہ ہو، حرام کا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ 40 دن کی نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہمارے اوپر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اور ایک لقمے کی یہ میں بات کر رہی ہوں، اور جب جس کے گھر میں اگر کوئی ایسا رزق آ رہا ہے جو حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اس گھر میں پھر بندہ کئی دفعہ دیکھتا ہے، دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تسبیحاں بھی سارا دن لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کمائی کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ادھر سے کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، پھر ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ میری تو زندگی بدل گئی، میں نے تو اب یہ کام کرنا شروع کر دیا، یہ میری ابھی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری ابھی بھی یہ چیزیں مشکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو انڈر لائن کر کے غور سے سوچنا چاہیے کہ اچھا کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں، لوگوں تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک it's not the whole part، ہر چیز کا آپ دیکھیں، جب اللہ کو راضی کرنے والی جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی شاخیں ہیں، جیسے کہ اگر ہم یہ سارا کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ایک چیز اتنی غلط کر دیتے ہیں کہ وہ سارے کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب حلال اور طیب کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، 52 نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں، اور جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے کہیں پہ بھی رسول اللہ نے دیکھے ایک اصول بتا دیا کہ کہیں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اب شک تو آ گیا نا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا پھر جو کوئی شبہ کی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے نزدیک اپنے جانور کو چراتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ کبھی شاہی چراگاہ میں گھس جائیں اور شاہی مجرم قرار پائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، پس اس سے بچو، اور سن لو کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں یہ ٹکڑا بگڑ گیا سن لو کہ وہ ٹکڑا سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ والی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز
ٹھیک ہے کہ نہیں. جیسے بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، جیسے ہم شرم کھاتے ہیں، رائٹ. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یا ہمارے ایون لین دین کے معاملے میں یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے، تو اگر کہیں پہ شک ہو رہا اسے بچ جائیں کہ ٹھیک ہے دفعہ کرو جی، مجھے کرنا ہی نہیں ہے. میں ایسے ہی خام خواہ کر کے تو یہ تو حرام تو اتنی بڑی چیز ہے کہ میں وہ نہیں لے سکتا ہوں. میں اتنا بڑا رسک ہی نہیں لے سکتا کہ ایک نوالا بھی اگر میرے اندر جاتا ہے یا میری اولاد کے اندر چلا جاتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے، تو یہ تو اتنا زیادہ لے کے میں کدھر جاؤں گا. تو مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے. ایک سیدھا سا رول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا نا ہمیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. اب شکر ادا کرنے کا جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ پوری سورہ میں آپ کو بار بار شکر کے بارے میں ملے گا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے، حالانکہ شکر کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نعمت تمہیں عطا ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کوئی ایک نعمت دی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے بڑی نعمت عطا کریں گے. تو یہی بات انہوں نے کہی کہ کیسے تو کیسا انسان ہے کہ جب تجھے کوئی نعمت ملتی تو شکر نہ ادا کرے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت مل جائے گی، تاکہ اس سے بڑی لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت تجھے مل جائے. سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اور پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے. جو ناشکرے ہوتے ہیں نا ان پہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گی کہ یہ کھانے پینے کی باتیں ہیں. پھر آگے جا کے ہم سورت پڑھیں گے، ہم سورت آل اعراف تو پڑھ چکے ہیں نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریگولر زندگی میں جو چیزیں کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے ان کے پاس نہ جانا. کتنی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکی نا، وہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، والی ہے، وہ آئے گی آگے بھی. میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی جیسا ریمائنڈرز آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. تو دیکھیں شکر کے لیے نا اگر آپ اپنی ذات میں ہی دیکھنا شروع کر دیں، میری آنکھیں، میرا کان، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے پاؤں، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو، اچھا میں ان کا شکر کیسے ادا کروں؟ ہم اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ساروں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن میں ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتی ہوں نا. تو میری آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ جس نے دی ہیں، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے میری آنکھیں وہ چیز نہ دیکھیں. جو بات سننے سے منع کیا میں وہ باتیں نہ سنوں، جو بات کہنے سے منع کیا میری زبان وہ ادا نہ کرے. یہ شکر ہے. وہ جگہ جہاں پہ اللہ نے جانے سے منع کیا میرے پاؤں اس جگہ پہ نہ جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شکر کی وسعتوں کو سمجھ سکیں. آمین ثم آمین. پھر دیکھیے کہ ابلیس، اس کو یہ پتا تھا کہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے. اگر آدم کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی کتنی برکات ہیں تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لے گا. تو اس نے اسی پہ وار کیا. اس نے دیکھیے یہ تھا سورۃ آل اعراف میں کہ ابلیس نے کہا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. اسی آیا کا اگلا سینٹنس پتہ ہے کیا کہا تھا ابلیس نے؟ کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے ملعون کہ تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس نے شکر گزاری کرنی نہیں دینی، اس نے اتنی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دینی ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا، جب دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کروں کہ نہیں کروں، یا میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، یا بھی یہ عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور آپ جب کریں نا اور اس کو ہمت کر کے کرنا شروع کر دیں، تو کیونکہ آپ شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جنگ شیطان سے اپنے نفس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا، تو مسکرایا کریں کہ دیکھا میں نے ابھی اس کو ہرا دیا،
دیکھا میں نے آج بھی اس کو ہرا دیا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا, کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا, تو میں اپنی اللہ کی بندی ہوں, میں اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں. تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. پھر کہتے ہیں کہ شکر جو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا, اس کی شان ہی بڑی عجیب ہے کہ جب اس میں مصیبت آتی ہے کوئی, وہ اس میں صبر کرتا ہے, اللہ کو راضی کر لیتا ہے. جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. تو اس کی تو موج ہی موج ہوگی نا. اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے. کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا نا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ, خدا کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. کتنے نصیب والے تھے حضرت معاذ. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, میں توفیق مانگتا ہوں, کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ ذکری کا, کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں, و شکری کا, اور تیرا شکر ادا کر سکوں, و حسن عبادتک, اور بہترین عبادت کر سکوں. حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی. میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے. تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا, وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں, اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا. کہتے ہیں نا دکھ سکھ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے, تو میرا یہ ہو گیا. تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک. تو اس نے کہا کہ نہیں میں وہ بھی نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو. اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں میں نہیں دے سکتا. تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا, تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں, اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں, تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو. کتنی پیاری بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا, تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ, اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ, کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ, مردار کو, ودما, اور خون, یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے, ولحم الخنزیر, اور گوشت خنزیر کا, وما احل لغیر اللہ, اور جو پکارا جائے, جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام کی, جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے, لغیر اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا, بغیر کے علاوہ, بھی اس پر, فمن اضطر, اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو. اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا, یہ حرام ہے, یہ نہیں کھا سکتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے, غیر باغن, ایسا نہ ہو کہ اس کو رغبت ہو, اچھا مجبوری پڑ گئی, مجبور ہو سکتا ہے نا, کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, تو اس کو نہ سمجھ آئے نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے, تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے, تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کروں, یا میں نہیں کھاؤں, میں تو یہ نہیں کھا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, وہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہاں پہ تم کر سکتے ہو, لیکن ایسا نہیں کہ جب کھانے لگو تو کو ہائے کتنے دن سے تو دل چاہ رہا تھا, پہلے تو نہیں کھایا تھا, چلو اسی بہانے موقع ملا تو اب کھاتا ہی جاؤں. ولا عادن, اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں, صرف اتنا
کھا سکتا ہے جب وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا، جتنا اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ غفور الرحیم، کہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیہ نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اے لوگو نہ کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، اپنے پاس ہی لگا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو، اوکے۔ حلال اور حرام کا پورا آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، صرف وہی چیزیں حلال ہم کھا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ساری چیزیں بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، وہ تھوڑی سی چیزیں۔ اگر آپ دیکھیں مشروبات میں دیکھیں، ہر طرح کا جوس سے لے کے پانی سے لے کے سمودی سے لے کے کافی سے لے کے چائے، ہر چیز حلال ہے۔ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ یہ بس نہیں پینا، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے۔ ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نقصانات نہ بتائیں، ایون دو ہماری اپنی ریسرچ ہمیں اس کے نقصان و فائدے نہیں بتا رہی ہے، پھر بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا نا، اس میں نہیں سمجھ آتی، ہماری عقل جتنی کو ہے ہم اتنی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا غم آ جاتا ہے نا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ریزن ہوگی۔ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی ریزن سے کبھی وہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو اتنی سی بس بات ہے۔ کچھ چیزیں، گنتی کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کی ہیں، اور گنتی کی وہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ الاعراف میں انما حرم ربی الفواحش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ باقی تو سب کچھ حلال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی کہا، بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم ایسا نہیں کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے کسی چیزوں کو حلال اور حرام کر دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، وہ شہد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ پھر حضرت عائشہ نے اور ایک اور ان کی بیوی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کہیں گے تاکہ وہ ان کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو وہی نازل ہو گئی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَفْتَرُوا، تاکہ تم گھڑ لو علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے یا یہ اللہ نے حرام کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا۔ ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس لیے بہت سوچ کے بات کیا کریں جب تک آپ کے پاس تحقیق نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی، کیونکہ حلال بھی بینہ ہے، حرام بھی بینہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شبہ ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی زبان سے بغیر تحقیق مت کہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہر چیز میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں ہے تو مت بولیے۔ یہاں پہ یہی بات بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لا یفلحون، کہ وہ فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں، کہ اگر حلال کو حرام کر دیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے بینک سے سود لینا ہے تو اس میں بھی ایسی دلیلیں پیش کریں گے۔ اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسی دلیل پیش کریں گے کہ نہیں اس کا تو یہ ریزن، اس کا تو یہ ریزن ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ چیز لے لیں۔ میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں حلال کو حرام کر رہے ہیں اور کیوں حرام کو حلال کرتے ہیں، ریزن کیا ہے، متاع قلیل،
کہ تھوڑے سے فائدے کے دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے یہ اتنا بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا دنیاوی فائدے کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام چینج کر دیں گے، پیارے پیارے سے نام رکھ لیں گے، اس کا لیبل چینج کر دیں گے۔ اب لیبل چینج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی گھروں کے کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے پیارے پیارے نام دے کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ بھی اپنے مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے ادھر جاتے ہیں، اور مجبوریاں ایسی بنائیں گے کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے، سسرال کا معاملہ ہے، خامن ناراض ہو جائے گا جی، بچوں کی خوشیاں اب کیا کریں، آئے گا آگے معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سورۃ النحل میں فنش آخر والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب اللہ کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب تم خوشیاں مناتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تو تمہارے بہانے جو ہیں اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی نا، متاع قلیل، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر تم ایسے کرتے ہو۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ اگزامپل دی کہ یہودی جو پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے، جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا۔ نعمتیں ذرا آپ دیکھیں کہ مکہ میں حرمین شریف مکہ میں ہے نا، دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت جب یہ کرنے جاتے تھے، ان کو ہم نے پڑھا قریش، سورہ قریش میں، کہ کیسے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ مکہ کیونکہ خانہ کعبہ ادھر تھا، اس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی، اللہ نے ان کو متولی بنایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی وہاں پہ کہ جو اتنا پھل تھا ادھر، اور اتنا ان کا کاروبار تھا، سارا کچھ تھا۔ تو مکہ میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مکہ کو چنا، اپنا گھر وہاں پہ بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا یہ اتنے نہ شکرے تھے کہ انہوں نے اس رب کو ہی نہیں پہچانا جس نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ اور دیکھیں پھر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ رب کو پہچاننا کیا، کہ رب کو پہچانتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہے؟ سورۃ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ کم علمی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے، جو کہ زیادہ مطلب ان کے لیے بہت یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو یہ برا نہیں کہتے تھے، اس لیے تو بتوں کو بھی مان رہے تھے نا کہ یہ وسیلہ بنیں گے تو اللہ کو کریں گے۔ یہ رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے وہ اللہ کا انکار ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ کی سننا ہے، اس میں ہم اگر نہیں مانتے، ہم نہیں چلتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے، اور کہہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ جی وہ ضروری نہیں ہے، اس کا نہ کرو گے گناہ نہیں، تو کرو گے تو ثواب ہے۔ اب ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہنے والا کون تھا، قرآن کس نے ہم کو دیا ہے، ہمیں کیسے یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ آمین کہنا، ہر حکم پہ عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور آگے جا کے بات یہ آتی ہے سورۃ البقرہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا، نہیں سوری، اس میں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ہاں، اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کل کی بات ہم نے کر لی آلریڈی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیں۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، وہ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ جو آیات کا ساؤنڈ ہے نا، آپ کہہ کے ذرا دیکھیں، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ رسول اللہ ایسے نہیں کہتے تھے،
ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. ان کا تو اخلاق اتنا خوبصورت. ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ آپ ایز اٹ از یہ بات ان کو جا کے کہتے، کیونکہ وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے. اور اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الکافرون. یا ایھا، اس میں یہ حرف ندا ہے، اس میں 3 حرف ندا ہیں. قرآن میں یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا. اب یا کہتے ہیں کہ کسی کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہوتا ہے نا، اس کو پکارنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں یا احمد، کوئی دور ہے اس کو آواز دینے کے لیے. یا پھر کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے، کسی کی عزت کے لیے نا، اس کے لیے بھی یا کا اس کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایھا النبی، تو اس لیے. اچھا ہا جو ہوتا ہے نا، سوری ایو جو ہے وہ جب کوئی بچہ قریب ہوتا ہے، قریب. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب استعمال کیا کہ قریب کے لوگ کون تھے، جو مکہ کے لوگ تھے نا، اور خاندان کے ابو لہب تھے جیسے، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں. اور ہا اس کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں جو سویا ہوا ہے، اور جو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کسی کو ہا کا یوز کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ یہ تینوں الفاظ کو مرج کیا گیا ہے، کل یا ایھا، یا ایھا. تو اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح سے بلایا گیا ہے تو جو کفر میں بہت دور تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، مکہ کے لوگ تھے. کیونکہ میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ ہر ایک پہ نہیں ایسے کہ وہ بھی کافر، ہم تو بڑے آرام سے ایسے والی بات سن لیتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ تھا کہ یہ کون کافر تھے جو وہاں کے رسول اللہ کے قریب تھے، اور یہ سردار تھے جو بڑے بڑے تھے، جو مسلسل انکار کر رہے تھے. اور ہر وہ کافر ہے جو غفلت میں کا شکار ہے، جو بار بار انکار کرتا ہے. اچھا اس کے نا 5 پورے قرآن میں اب دیکھیں کہ جہاں پہ بھی یا ایھا کا لفظ آئے گا تو اس کے 5 طرح کے استعمال ہیں. نمبر 1 یہ کہ عام پکارنا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو خاص طور پہ پکارا جا رہا ہوتا ہے. قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے جو اگلی بات ہوتی ہے نا وہ سیریس بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے پکارا جاتا ہے. پکارنے والا اور جس کو پکارا جائے اس کے درمیان فاصلہ شو ہوتا ہے کہ کس نے یہ بات کہنی ہے. ٹھیک ہے، جب کسی کو ایکسٹرا محبت یا جذبات سے پکارا جائے، جیسے کہ یا ولدو کہتے ہیں اور یا ایھا الولدو، تو اس میں ایک محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اور جہاں کسی کو عزت دینے کے لیے پکارا جائے، جیسے میں نے یا میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے تو اس کو بھی یا سے پکارا جاتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ طرح سے اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کا، ہم نے کافر کا بھی ڈیٹیل دیکھ لیا کہ اسم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیا میں اسم کو کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ مسلسل انکار کر رہے تھے، یہ جم گئے تھے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ والی آیا جو ہے یہ آپ اس کے ریفرنس میں رکھ سکتے ہیں. اور پھر ایھا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور کل کا بھی بتا دیا. اچھا اب سیکنڈ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا عابدو، کہ نہیں عابدو میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ کفار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پکار رہے ہیں تو ان کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے. تو عابدو فعل مضارع ہے جس کا مطلب ہے کہ نہ میں لا عابدو، نہ میں ابھی عبادت کرتا ہوں، نہ میں عبادت کروں گا، نہ میں مستقبل میں، مطلب کمپلیٹ ڈینائی جیسے کر دینا ہوتا ہے ویسے ہے. اچھا اب یہاں پہ بہت ضروری بات جو اس پوری سورہ کا بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا نچوڑ آپ کو ملے گا کہ عابدو بہت جگہ پہ عابدو تعبدون آپ کو اس طرح سے ملے گا. تو ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، با اور دال. عبد کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عبادت کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عابدون کا بھی وہی، اور تعبدون کا بھی وہی ہے. اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عبادت کی جو بھی قرآن پاک میں آتا ہے عبادت کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ پہ ڈیفینیٹلی یقین، شرک نہیں کرنا، غائب پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، صرف یہی عبادت ہے کیا؟ آف کورس یہ عبادت ہے، رائٹ. لیکن
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو مجھ سے ریکوائر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبد ہوں، کیونکہ عبادت اگر وہی ہے صرف جائے نماز پہ میں بیٹھوں گی، اس وقت عبادت ہوگی، جائے نماز کو لپیٹ دیا، اب میں پتہ میں نے سارا کچھ کر لیا، اب میں اپنا ٹائم لگانا ہے، میں اب بور ہو رہی تھی، اب دس از مائی اون ٹائم، اب میں اپنا ڈرامہ دیکھوں گی کیونکہ دس از مائی اون ٹائم۔ اچھا اب میں تھک گئی ہوں، میں اب جا رہی ہوں باہر، اب میں تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، اب میں دس از مائی اون ٹائم، اب میں یہ کر رہی ہوں۔ کیا عبد جو ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، آج سوچ کے جانا ہے، کیا عبد جو ہے، جو غلام ہے، اس کی کوئی اپنی زندگی ایسے ہوتی ہے؟ اپنی نفس کے پیچھے وہ ایسے کر سکتا ہے؟ یہ بس آپ نے سوچنا ہے، اور یہ پوری کی پوری چیز کو اپنی ذات کے اوپر بس لینا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا کہ کیا میں اللہ کی عبد ہوں، کیا میں عبادت کرتی ہوں، کیونکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا جنوں اور انسانوں کو کہ میری عبادت کرے، تو کیا پھر عبادت سارا وقت تو نمازیں نہیں ہم پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، تو میرے سارا دن کی عبادت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، ہے نا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اچھا جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے نا، انہوں نے عبد کی 5 کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ اگر یہ کسی بھی، میرے میں اور آپ میں، یہ کسی میں بھی یہ 5 کنڈیشن ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں اور ہم عبادت میں ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز کے بیچ میں بھی عبادت ہے۔ اب یہ اتنی خوبصورت ایک آیا ہے کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور ہم نے اس کا ترجمہ جو کیا تھا اور جو پڑھتے ہیں وہ کیا تھا کہ درمیانی نماز، اور ہم اس کو لیتے ہیں عصر کی نماز۔ اب دیکھیے جو فتح الباری میں آتا ہے کہ جو امام شافی جو ہے نا، امام شافی اور امام مالکی، یہ دونوں جو ہے وہ ان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کی بھی نماز ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں کہ یہ فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، دونوں نمازوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ اچھا امام یہ جو حنفی ہے نا، اس کی فقہ میں یہ ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ احادیث سے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ عصر کی نماز میں نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے جاؤں، اور وہ والی حدیث بھی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے۔ اچھا، اور علماء اتنی خوبصورت اس کی تفسیر وہ یہاں پر بھی گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا حافظوا علی الصلاۃ، اللہ نے کہہ دیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو یہ وہ نمازوں کی بات ہو گئی۔ اب آگے کا والصلاۃ الوسطیٰ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کے درمیان اس کی حفاظت کرو، کہ اگر تم نے فار ایگزامپل عصر پڑھ لی ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے نا، اب اس کی بھی حفاظت کرو جیسے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کی، جیسے اس کے قیام کی حفاظت کی، سجدے میں آپ نے دیکھا کہ میرا سجدہ پراپر ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے درمیان کا جو وقت ہے نا اس کی بھی حفاظت کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اچھا، اس میں امام جو ابن تیمیہ ہے نا، انہوں نے کنڈیشنز بتائیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں تو ہم عبد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ نمبر 1 کہ بندے میں اطاعت ہو، لیکن اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے ہو؟ انکنڈیشنل۔ انکنڈیشنل کا ورڈ اگر ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں گے نا تو ہمیں بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی، کوئی کنڈیشن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا بس سمینا و اطانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سمینا و اطانا، دیٹ از ون تھنگ جو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت انکنڈیشنل کرنی ہے۔ میرا نفس کیا کہتا ہے، ہم نے وہ آواز نہیں سننی ہے، ہم نے اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہے، جیسے ہم اپنی بلیوں کو گھر میں ٹیم کرتے ہیں نا، کہ اس نے اگر باتھ روم وہ پشی کرنی ہے، جانا ہے تو وہ خاص اس میں جا کے کرتی ہے، یا ہم نے پیرٹ لیا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے میں نے پیرٹ لیا تھا، کیسے اس کو ٹیم کرتے ہیں کہ کیسے اس نے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، ڈاگ لوگوں نے گھر کے باہر جیسے رکھے ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا نفس کو بھی ہمیں ٹیم کرنا ہے، اور ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ٹوٹنا۔ یہ نہیں کہ میں نمازیں الحمدللہ پوری کر لیتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں، جہاں پہ بچے کی شادی کی بات ہے تو اب میں کیا کروں نا، جوان بچے ہیں، اب وہ تو میری بات نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ جوان ہو گئے ہیں، وہ خود کماتے ہیں۔
آپ اپنے اوپر تو وہ نافذ کر سکتی ہیں نا. آپ اس کا پارٹ ضرور آپ کو بننا کہ جا کے اپنے مہندیوں پہ جا کے اپنے ڈانس کرنے نہیں تو دیکھنے بھی ہیں اور آپ نے پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں آپ نکاح پہ ضرور جائیں, آپ شادی پہ جائیں, ولیمے پہ جائیں, آپ ایسی چیزوں میں مت ان کا ساتھ دیں. آنیسٹلی اٹ از ناٹ ایزی. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, میں بھی ماں ہوں, میں بالکل سمجھتی ہوں اس بات کو, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پہلا قدم اٹھانا ہے نا. ہم پہلے سے کہنا شروع کر دیں, بار بار کہنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں ایک تو ہوتا ہے نا, چلو مارے باندھے گئے کہ دل نہیں ہے, شکل پہ بھی پتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا مجبوری میں آگے. ایک یہ ہے کہ آپ خوشی خوشی جاتے ہیں, کیا ہے بہانا پھر کیا کرتے ہیں کہ اب بچیاں تو کیا کریں نا, لیکن پوری خوشی کے ساتھ آپ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. آپ سوچ لیں, اطاعت ہے. اطاعت کس کی ہے؟ انکنڈیشنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت. اللہ کے جو حکم ہے کہ فحاشی نہیں کرنی ہے, بے حیائی نہیں کرنی ہے, غیر محرم کے سامنے ایسے نہیں کرنا, وہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اچھا, دوسری بات نمبر 2 کہ حب اللہ. حب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس کو میں نے بہت دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس جو ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پہ جاننا, اس کو کہ میرا رب کون ہے. رحمان کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی نا, اس لیے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسا رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں, اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا دیدہ دلیری سے کرتے ہیں, اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے لیتے ہیں, روتے ہیں تہجدوں میں, رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں, جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو اسی کو سیلیبریٹ کرنے میں اللہ کی ناراضگی ایسی مول لیتے ہیں کہ اللہ اکبر. اب دوسری دیکھیں, نمبر 1 یہ ہو گیا تھا کہ اطاعت اللہ کی, نمبر 2 کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تیسری چیز کیا کہ توکل اللہ, کہ ہر میرا فیصلہ, میری تقدیر نے جو بھی لکھا ہوا ہے نا, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ سمینا واتانا کرنے والی ہوں, میں ہر فیصلے پہ صبر کرنے والی ہوں. ہماری پوری زندگی یا تو صبر ہے یا پھر شکر ہے, یہی ہمارا حال ہے. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرنا ہے کہ میرا اللہ از واچنگ می آل دا ٹائم, میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار کہ تو جانتا ہے, تو میرا بیٹھنا بھی جانتا ہے, تو میں کہاں پہ بیٹھی تو سے بات کر رہی ہوں تو وہ بھی جانتا ہے, تو مجھے سن رہا ہے. یا پاک پروردگار میں پورا توکل کرتی ہوں کہ میرے پاس جو بھی اس وقت مشکل حالات آئے ہیں اس کو آپ ہی دور کریں گے. دیکھیے کہ اگر ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مجھے کیا پڑی ہے, تم اپنے خود ہی فیصلے غلط ملت کر کے تو پھنس جاتے ہو, تو پھر اس میں تکلیف تمہیں ہوتی ہے, میری وجہ سے نہیں ہو رہی. پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا, اگر میرے کسی غلط فیصلے, اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے, کیونکہ گناہ کا اثر اس دنیا میں آئے گا, آخرت میں آپ دیکھیں یہاں پہ چیخیں نکلتی ہیں, آپ سوچیں آخرت میں وہاں پہ تو ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے گی, تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ گناہ ہوں گے مجھے نہیں, میں نے سوچا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, بہت سوچا ہے, وہ لوگ جو واقعی کوشش کریں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن اگر مجھ سے جو بھی گناہ ہو گیا آپ تو معاف کرنے والے, آپ تو رحمان ہیں, آپ رحیم ہیں, یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر سے یہ مشکل کو ختم کر دے, میں نے آپ پہ توکل کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ, کہ آپ ہی میرے ولی ہیں. اللہ جی مجھے نہیں پتا, مجھے آپ بس معاف کر دیں. اللہ معاف کر دے گا تو ہر مشکل بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, نمبر 4 وہ کہتے ہیں کہ نمبر 4 کیا ہے کہ اخلاص, اللہ کے لیے خالص. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ملی جلی چیز پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شرک کیا کرتے تھے, ملی جلی کر رہے تھے نا چیزیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص صرف اللہ کی ذات, اور ان کے ساتھ یہ نہیں کہ اچھا ان کے جا کے دھاگے باندھوں تو ادھر جا کے منتیں مانگاؤں تو ادھر میں جا کے یہ کر لوں, وہ کر دیں گے, ادھر جا کے دیگ چڑھاؤں, ادھر جا کے میں ایسے کر دوں. نہیں کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اور جو ہمارے ارد گرد کر رہے ہیں ان کو بھی محبت سے سمجھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی میں کہتی ہوں کہ اپنی مرضیوں کو توڑنے کی بات ہے اسلام میں آ کے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں پہلے پتا نہیں تھا. اب دیکھیے مشرکین مکہ اس وقت کے دور میں دیکھیے کہ صحابہ بھی ہماری طرح تھے نا, مطلب ہم تو
ان کے برابر بھی نہیں کہیں سے بھی. میرا سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ اسلام جب لائے تھے تو وہ بڑے ہو چکے ہوئے تھے. ایک تو تھا نا کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہونا, وہ پھر سیکھنا. تو اگر آپ کبھی گھبرا جاتی ہے نا اس بات سے کہ میری زندگی میں تو قرآن بہت دیر میں کھلا, اب مجھے سمجھ آ رہی ہے, تو صحابہ کو دیکھا کرے, ان کی زندگیوں میں بھی قرآن لیٹر آن ہی کھلے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے, حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجئے, ینگ بھی بچے تھے لیکن یہ تو بڑے تھے نا, تو ان کی زندگی میں قرآن کھلا تھا. تو پھر کیا کیا تھا, کیسے ان کو یہ رتبے مل گئے تھے. آف کورس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم لے رہے تھے, ان کو ڈائریکٹ اللہ کا پیغام مل رہا تھا. لیکن میرے اور آپ کے پاس بھی تو یہ قرآن ہے نا, ڈائریکٹ قرآن ہے میرے پاس اور آپ کے پاس. وہ مرتبہ, وہ ولی بننے کا جو شرف ہے نا, وہ ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے. صرف یہ کہنا ہے کہ سمینا و اطعنا, اپنے آپ کو حاضر کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور آسان ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے کیوں دین دیا ہے, تاکہ تم سے یہ بوجھ ہٹا سکوں. اور آگے نمبر 4 میں آتا ہے اخلاص کی بات, میں نے آپ سے کر دی. نمبر 5 یہ کہ ٹوٹلی سبمیشن. اب یہ جو پہلی 4 چیزیں اگر انسان کے پاس ہو جاتی ہے نا, کر لیتا ہے, تو یہ جو پانچویں ہے نا, یہ تو خود ہی سے ٹوٹل سبمیشن تو خود ہی سے آ جاتی ہے. اور دیکھیے ارادے کر لیں, نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. اگر آپ بھی یہ چیز آ گئی نا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ جو جاگتی ہے نا چیز, کہ پھر جہاں غلطی کریں گے کہ ہائے اللہ جی پھر غلطی ہوگی, یا اللہ معاف کر دے. تو ایک میں کسی کا پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب بندہ اپنی گناہوں پہ توبہ کرتا ہے نا, اور ایسے تڑپ کے توبہ کرتا ہے, تو قیامت کے دن وہی گناہ اس کو نیکیوں کی صورت میں ملیں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا بندہ ایک میری نافرمانی کی تو اتنا تڑپ کے. ہم پڑھتے ہیں نا آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, رو کے مانگا تھا نا, توبہ کی تھی نا, اللہ نے نبوت عطا کر دی. کہ چھوٹی بات ہے, مانگا کریں اللہ سے, روئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رونا آتا تو ربنا ظلمنا انفسنا نہ ہی پڑھتے رہے کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ولی بنا دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 2 تو ہم نے کر لیا نا, کہ اب بیسیکلی عبادت اور عبد کا ہی چکر ہم نے سیکھنا تھا آج. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو ان کو کہ لا عابدو, نہیں میں عبادت کرتا, ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور نمبر 3 آیا میں ولا انتم, اور نہ ہی تم عابدون, اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو, ما عابد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور بعض دفعہ مفسرین نے اس کا یہ بھی کہا, لکھا کہ جیسی میں عبادت کرتا ہوں, کیونکہ اپنے اون تو اپنی طرح سے وہ عبادت کرتے تھے, ہے نا. تو یہاں پہ اگر آپ یہ لکھ دیں گے نا کہ میں نہیں عبادت کرنے والا ایسی جیسی کہ, اور نہ ہی تم ایسی عبادت کرنے والے ہو جیسی کہ میں عبادت کرتا ہوں, تو یہ سینٹنس بہت اچھے سے آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا کہ ہماری عبادت کیسی ہونی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, ان کے طریقے سے ہٹ کے اگر ہم کوئی عبادت کا طریقہ کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے, وہ گناہ ہے, وہ بدعت میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ ہم عبادت میں خالص ہو جائیں, اس میں خلط ملط نہ کریں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیہ نمبر 4 ولا انا, اور نہ ہی میں عابد, عبادت کرنے والا ہوں, ما عبدتم, جس کی تم عبادت کرتے ہو, یا جیسی تم عبادت کرتے ہو میں ویسی عبادت نہیں کرنے والا. ولا انتم, اور نہ ہی تم عابدون, عبادت کرنے والے ہو, ما عابد, جیسے کہ میں عبادت کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ سیکنڈ ٹائم سیم بالکل وہی آیا آ گئی. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جب بھی کوئی ریپیٹ چیز ہوتی ہے تو ایک نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہم بچوں سے بات کرتے ہیں, کبھی ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے, ان کو اچھے سے سمجھانے کے لیے. اور کئی دفعہ ہم کیوں ریپیٹ کرتے ہیں, جب ہمیں غصہ آتا ہے پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں وہ بات کو. تو اس سورہ میں دونوں ہی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ بتا دو ان کو کہ وہ ایسے نہیں کرنے, جیسی عبادت میں کرتا ہوں وہی قبولیت والی ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کا طریقہ قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. فائنل فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کے گرامر کے، ان کے لیے میں بتا دوں کہ جب بھی آپ ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے نا ایک سینٹنس کی، جب وہ کنسٹرکشن سے ہٹ کے چیز آتی ہے تو جیسے مبتدا ہوتا ہے اور پھر خبر آتی ہے یا پہلے فعل پھر فاعل آتا ہے، تو اگر کنسٹرکشن سے ہٹ کے آئے، کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ لکم آتا ہے جیسے جار مجرور، ہم کہتے ہیں نا کہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے سینٹنس، تو اس کی کنسٹرکشن ہٹ گئی ہے عام سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا دینکم لکم، کہ تمہارے لیے تمہارا دین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زور سے بات کہنی ہوتی ہے نا، ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، اہمیت دینی ہوتی ہے، کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کنسٹرکشن ایسے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ دین کو ہم نے سمجھا، ہم دین پہ عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے عبد بننے کا کوشش کریں کہ عبادت کس کی قبول ہوگی؟ جو عبد بہترین ہوگا. عبد بننا ضروری ہے عبادت کے لیے، کیونکہ عبادت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے کرتے ہیں. مشرکین مکہ کی اگزامپل آپ کے سامنے تھی، طریقہ فرق تھا، بدعت آ گئی تھی ان میں بتوں کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے بت تم خود ہی سے کریٹ کر لو گے. ہمارا نفس کبھی ہمارا بت بن جاتا ہے، کبھی ہماری اولاد ہمارا بت بن جاتی ہے، کبھی ہمارے خاوند ہمارا بت بن جاتے ہیں، کبھی ہم ماں باپ کو اپنا بت بنا لیتے ہیں. اگر ہم اپنی پلیسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سینٹر آف دا پوزیشن پہ رکھیں گے اور پھر میرے اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق سارے رشتے ڈیل کریں گے تو سب جائز ہے. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے ہسبینڈ نے ایسے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ خاوند کی بات ماننی ہے تو پھر میں گھر تو نہیں تباہ کر سکتی. دیکھیں جو ایسا حکم جو شریعہ کے اندر آتا ہے، جو دین کے اندر ہے نا، آف کورس وہی آپ نے ماننا ہے، لیکن جو دین سے ہٹ کے بات ہے اس کو ماننے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے. اس لیے ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعہ کے اندر آتا ہے ہم نے صرف وہی کرنا ہے. آج کی کلاس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن جائیں. ہم 24 گھنٹے ہم نمازوں کے درمیان میں جب ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تسبیح ہم سائڈ پہ رکھ کے پھر اس کے بعد جو بھی کام کرتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم باہر نکلے تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم مارکیٹ میں نکل رہے ہیں ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم کسی سے پارٹی میں بات کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہمارے اندر حیا ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبد ہیں. تو کیا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ وہ تو دیکھو جو انسانوں والے جو تھے نا مشرکین مکہ، جو وہاں پہ ان کے سردار تھے اور انہوں نے غلام خریدے ہوتے تھے اور وہ ان کے مالک ہوتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے ولی ہیں، نہیں کیا مولا کہتے تھے. مولا جو ہے نا وہ اصل میں اپنے آقا کو کہا کرتے تھے، وہ مولا کے لفظ سے واقف تھے. تو وہ تو پھر انسان تھے، وہ 24 گھنٹے تو نہیں دیکھ سکتے تھے. اگر اس کے جو غلام تھے وہ اگر کچھ بھی ایسی چیز کر رہے ہوتے تھے جو مالک کو اس وقت نظر نہیں آ رہا، نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، تو وہ بچ جاتے تھے. لیکن یہاں تو میرا مالک 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے مجھے سن رہا ہے. وہاں پہ میں کیسے ایسے کر سکتی ہوں؟ میں نظروں سے نہیں ہٹا سکتا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے. تو اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں، ایک ایک لمحے کا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایک سانس بھی اس کی دی ہوئی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو بس ہم نے کوشش کرنی ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی، ہم نے بار بار پلٹنا ہے. صرف یہی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پلٹنے کو جتنا پسند کیا ہے نا کہ اگر بندہ نہ پلٹے، اللہ غلطیاں نہ کرے اور پلٹے نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میں ان کو ختم کر کے کوئی اور قوم لے آؤں گا جو ایسے غلطیاں بھی کریں گے اور پلٹیں گے بھی. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، بس یہ ہے ارادے کر لیں. آج ابھی اسی وقت ارادہ کر لیں کہ میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا شروع کروں. اگر میں آج سے پہلے ایسی فنکشنز میں جاتی تھی جہاں پہ اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہوتی، اب نہیں جاؤں گی.
اب کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں آنا، ٹھیک ہے، کوئی کر کے تو دیکھے نا. اگر میں پہلے دوپٹہ ہی نہیں لیتی تھی، اب دیکھیں بہت سے لوگ دوپٹہ ہی نہیں، شلوار قمیض بھی اگر پہنی ہے تو دوپٹہ تو نہیں لیں گے نا. تو چلو اب سے میں پہلا سٹیپ اٹھاؤں گی کہ میں اپنے دوپٹہ لینے کی کوشش کرتی ہوں، دوپٹہ لینا شروع کرتی ہوں. ہاں اگر دوپٹہ تو میں لیتی ہوں، ابھی میں اپنے سر کور نہیں کرتی، تو چلو میں ایک پہلا سٹیپ لیتی ہوں، میں اپنا سر کور کرتی ہوں. چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے لیتے اللہ کو پتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو ایک